बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो रिसेंटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। दीनी और इस्लाही तालीमात से मुतल्लिक़ यूट्यूब पर चलने वाले उनके चैनल को बहुत पजीराई नसीब है। अब वो पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत बन चुके हैं। उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी समझी या बोली जाती है, वहाँ वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जी नाज़रीन, आज हम अब इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यकीनन आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। जी नाज़रीन, आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की शख्सियत से मुतल्लिक़ कुछ बातें आपके गोशगुजार करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इंजीनियर साहब के मुतालिक जो भी बात होगी वो गैर मुतसबाना होगी। उसमें कोई ज़ाती और पसंद नापसंद का इजहार नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी वीडियोज़ आपको वक्त पर देखने को मिलती रहें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम इंजीनियर साहब की पर्सनैलिटी पे बात करेंगे। इंजीनियर साहब एक कूल पर्सनैलिटी रखते हैं। वो एक मतवाज़न शख्सियत के ज़हीन और मतीन इंसान हैं। वो पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और दीन की खिदमत का काम रज़ाए इलाही के लिए करते हैं। यानी उन्होंने अपने इन लेक्चर्स को या अपनी तालीमात को अपने पेशे का हिस्सा नहीं बनाया। पेशे के एतबार से वो इंजीनियर हैं, वो एक सरकारी महकमे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दीन के बारे में उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो किसी भी गर्ज दुनियावी गर्ज से नहीं जुड़ी हुई। तो इस एतबार से उनकी शख्सियत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है कि वो जो भी दीन के मुतालिक जो उनकी खिदमत हैं, जो उनकी बातचीत हैं, जो उनके ख्यालात हैं, वो किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं है। वो ये काम रज़ा इलाही या अपने शौक़ से करते हैं। तो यही उनकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है और यही उनकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पॉपुलर है और ख़ासकर पाकिस्तान के शहरी लोग जो हैं उन्हें बहुत ज़ौक़ व शौक़ से देखते हैं। नाज़रीन, अगर अब उनकी पॉपुलैरिटी को देखा जाए तो वो उनकी पॉपुलैरिटी बेमिसाल है। वो बहुत जल्द पॉपुलर हो गए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो बहुत ही पॉपुलर हैं। अब उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया से पर भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जानिब से इजहार राय के लिए मदऊ किया जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है। पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा इलाका हो जहां उन्हें देखा या सुना नहीं जाता हो। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बताता हूं कि कहां कहां उन्हें लोग सुनते हैं। तो रिसेंटली मैं एक कारखाने में गया तो वहाँ स्टोर कीपर जो है वो इंजीनियर साहब को सुन रहा था। इसी तरह मैं किसी रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ खान साहबा जो है वो भी खाने के दौरान इंजीनियर साहब को एक अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहा है। तो इसी तरह मैं एक बैंक में गया तो बैंक के मैनेजर साहब भी उन्हें देख रहे थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि उन्हें मुख्तलिफ पेशों से मुख्तलिफ ओरिएंटेशन के लोग या मुख्तलिफ ख्यालात के लोग तो उन्हें इंजीनियर साहब को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, वैसे वैसे उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। और जितने भी सोशल मीडिया पे टेली एवेंजलिस्ट हैं जो दीन से मुतल्लिक बातें करते हैं, तो आई थिंक इंजीनियर साहब का नाम जो है उन सब में ऊपर ही आता है। इवन दो ही इज़ नॉट प्रोफेशनल स्पीकर, लेकिन फिर भी उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो ख्यालात हैं, वो लोग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब हम इंजीनियर साहब के नॉलेज के बारे में बात करेंगे।
تو انجینئر صاحب بہت نالجبل انسان ہیں. ان کی تقاریر، ان کے جو خطبے ہیں، انہیں اگر ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی جس کی ساری زندگی کتابوں میں گزری ہو، بالکل ویسے ہی انہیں سن کر ایسی فیل آتی ہے کہ وہ از ویری نالجبل پرسن. ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی کتابوں میں ہی گزری ہے، اور بہت چھوٹی عمر سے شاید انہوں نے اسٹڈی کا آغاز کیا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. اور آج بھی ہمارا اندازہ ہے کہ وہ ان کی اسٹڈی 8-10 گھنٹے تو ہوگی. تو ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے مختلف موضوعات پر. جس چیز کو بھی موضوع بناتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ اس کی اسٹڈی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی جو بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہیں وہ بہت جامع ہوتی ہیں. تو ان کا جو سب سے جو ترا امتیاز ہے جو ان کی لیکچرز میں ہمیں ملتا ہے، وہ ان کی اتھینٹسٹی ہے. وہ بڑے اتھینٹک ریفرنس استعمال کرتے ہیں. تو وہ پاپولر باتوں کو اوائڈ کرتے ہیں. جو دین میں بہت ساری پاپولر باتیں ہیں لیکن جو اتھینٹک نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی جو اتھینٹسٹی ہے وہی ان کی ایک ٹریڈ مارک ہے. تو لوگ ان میں اس وجہ سے ہی سنتے ہیں زیادہ تر کہ وہ دین کی اتھینٹک باتوں کو سننا چاہیں. تو وہ پھر انجینئر صاحب ان کی آبویس چوائس ہو جاتی ہیں. اور میرے خیال سے جب میں نے انہیں اتنے عرصے دیکھا ہے تو بیسکلی وہ فیکٹ چیکر ہیں. جی، کہ وہ زیادہ تر ان کی جو لیکچرز ہیں تو ان کا احاطہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جو دین میں باتیں غلط طرح سے بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں. وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان باتوں کا، جنہیں وہ پھکی کہتے ہیں اپنی جارگن میں. اور ان کی پھکیاں ان کے سننے والے میں بہت مشہور ہیں. وہ پھکیاں بیسکلی فیکٹ چیکنگ ہوتی ہے کہ مختلف ایسی دین کے متعلق پھیلی ہوئی باتیں جو گمراہ کن ہیں یا جو جن کے ریفرنس جو ہیں اتھینٹک نہیں ہیں. یعنی کہ وہ باتیں زیادہ مصدقہ نہیں ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسے مشہور ہو کر لوگوں میں پھیل گئیں. جی ناظرین، اب ہم انجینئر صاحب کی اورینٹیشن کے متعلق بات کریں گے کہ انجینئر صاحب کس نہج کے اسکالر ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ انجینئر صاحب ان افیلیٹڈ ہیں، یعنی کہ وہ کسی مسلک سے، کسی فرقے سے نہیں جڑے ہوئے. تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ رکھتے ہیں کہ وہ صرف انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو کامن سینس پہ پوری اترتی ہوں، جو سائنٹیفک اپروچ رکھتی ہوں، اور یا جن کے ریفرنس جو ہیں بہت زیادہ اتھینٹک ہوں. ایکریڈیٹڈ باتیں وہی ان کی اورینٹیشن ہے کہ وہ کسی مسلک سے منسلک نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی مسلک کا پرچار کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی فرقے سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی اورینٹیشن انفلیٹڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اسٹرنگ نہیں اٹیچ کرتے کہ آپ اگر کسی مسلک سے جڑ جائیں تو آپ کو ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے اور اسی کی اشاعت کرنی پڑتی ہے. تو انجینئر صاحب کو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ انفلیٹڈ ہیں. انہوں نے ابھی تک ان کی کسی بھی تقریر سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کا کس گروپ سے تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دین میں بہت سارے مسالک ہیں، فرقے بھی ہیں. تو ہر جو عالم دین ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اورینٹیشن ہوتی ہے. وہ وہابی ہو سکتا ہے، وہ بریلوی ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت ہو سکتا ہے، وہ اہل تشیع ہو سکتا ہے. لیکن انجینئر صاحب کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے نہیں جڑے ہوئے. اور یہ ان کی ایسی خوبی ہے جو ان کی پاپولیرٹی کو بہت آگے کر رہی ہے. اور ابھی تک تو انہوں نے ایسا اپنے کسی بھی لیکچرز کے دوران یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کسی بھی مسلک کو، کسی بھی فرقے کو پروموٹ کرتے ہیں. اور پھر ان کی دوسری جو بات جو ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے کہ انہوں نے فالوئنگ بنائی ہے، اپنے فینس بنائے ہیں، اپنے مذہب بنائے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جماعت نہیں بنائی ہوئی، لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں لگایا ہوا. تو یہ بڑی یعنی کہ ان کی زبردست بات ہے کہ انہوں نے اپنے فین کلب بنایا ہوا ہے، اپنے مذہب بنائے ہوئے ہیں، اپنے فالورز بنائے ہوئے ہیں جو ان کو جو لاکھوں کی تعداد میں اور ساری دنیا میں ہیں،
لیکن انہوں نے اپنی اس کام کو کوئی انٹرپرائز کی شکل نہیں دی. جیسے بہت سارے اسکالرز ہیں تو وہ جیسے پاپولر ہوتے ہیں تو وہ اپنی ایک انٹرپرائز بنا لیتے ہیں. تو لیکن انہوں نے کوئی ایسی انٹرپرائز نہیں بنائی, کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں بنائی, یا ایون کہ سیدھی سی کوئی پارٹی بھی نہیں بنائی. بس ان کے درس ہوتا ہے, ان کے جہاں ان کے طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں درس میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں, تو مختلف موضوعات کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن انجینئر صاحب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پر اپنا انپٹ دے سکیں بغیر کسی پریجوڈس کے, کسی بیاس کے, کہ جو وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ ان کی نالج کے مطابق ٹھیک ہے, بس وہی باتیں کرتے ہیں. جی ناظرین, ابھی اب تک ہم نے انجینئر صاحب کی پرسنالٹی, ان کی پاپولیرٹی, ان کی نالج, ان کی اورینٹیشن اور ان کی اسپیشلٹی کے بارے میں بات کی ہے. اب ہم انجینئر صاحب پر تھوڑا سا اپنا کرٹیسزم بھی دیں گے تاکہ یہ اثر زائل ہو سکے کہ یہ پروگرام انجینئر صاحب کی تعریف و توصیف کے لیے کیا گیا تھا. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, ہم اس کو بیلنس بھی کریں گے. تو ہمارا جو کرٹیسزم ہے وہ ان کی پرسنالٹی پہ نہیں ہے. وہ بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں, بڑے پازیٹیو انسان ہیں اور ان کے بارے میں پازیٹیو ہی ریویو ہیں. زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں مثبت ہی رائے رکھتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں ان کی پاپولیرٹی پہ کوئی گلا ہے. انہیں جو بھی پاپولیرٹی ملی ہے وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے. ان کے جو انہوں نے اتنے سالوں سال سے کی ریاضت کی ہے, یہ اس کا ثمر ہے. اور پھر ان کے اورینٹیشن پہ بھی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی اورینٹیشن اختیار کرے, کہ وہ کسی کے گروپ یا فرقے سے ملے یا نہ ملے. تو نہ ہی ہمیں ان کی اسپیشلٹی پہ ہے, وہ ہی از ویری اسپیشل پرسن, ان کی اسپیشلٹی پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں ان کے نالج پر ہے. جی ناظرین, انجینئر صاحب کا نالج جو ہے وہ بک بیس ہے, یعنی کہ ان کی جتنا بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ کتابوں سے ہی حاصل کیا ہے. اس کا وہ اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مومن علمی کتابی. تو اٹ مینس کہ انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا ہے وہ کتابوں سے ہی حاصل کیا ہے. تو ان کا علم جو ہے وہ ایک کتابی علم ہے. کتابیں جو ہیں علم کا ایک بڑا سورس ہے, لیکن واحد سورس نہیں ہے. ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے 4 سورس سے ہمیں علم ہمارے ملتا ہے. ان میں ایک مطالعہ بھی ہے, لیکن یہ اکیلا کافی نہیں ہے. جو ٹرو اسکالرس ہوتے ہیں, جو دنیا میں بڑے بڑے دانشور, ادیب, ریلیجس اسکالر, جو بڑی بڑی سیج جو گزرے ہیں, تو وہ صرف مطالعے سے ہی نہیں وہاں تک پہنچے. تو علم کا جو سورس ہے وہ 4 میم ہیں, بیسیکلی 4 میم ہیں. پہلا میم مطالعہ ہے جو انجینئر صاحب بہت کرتے ہیں. دوسرا ہے مشاہدہ. مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پر ٹریول کرتے ہیں اور وہاں اپنی آنکھوں سے, اپنے ایکسپیرینس سے گین کرتے ہیں نالج. وہاں مختلف کلچر سے انٹریکشن ہوتی ہے, مختلف زبانوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, مختلف پرسنالٹی سے, مختلف اورینٹیشن کے لوگوں سے ان کی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے, اور اس سے وہ اپنے مشاہدے کے علم سے, اپنے ایکسپیرینس سے وہ علم گین کرتے ہیں. تو ہسٹری میں ایسے بہت سارے ہیں, ابن بطوطہ ہے, پلیٹو ہے. لوگ 20-25 سال کی ٹریولنگ کرتے تھے کہ پیدا وہ دمشق میں ہوتے تھے, تو پھر وہ بغداد, اصفہان, بخارا, سمرقند, وہ کبھی انڈیا بھی, وہ ساری دنیا میں ٹریول کرتے رہتے تھے. ریزن کیا تھی کہ نالج. تو یہ ہے کہ دوسرا جو سورس ہوتا ہے علم کا وہ مطالعے کے بعد وہ مشاہدہ ہے. اور تیسرا سورس جو ہے وہ مکالمہ ہے. مکالمہ یعنی کہ ہم کسی کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں, کوئی پرسنالٹی ہے, ہم اس سے مکالمہ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اس سے ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں اور پھر ٹرانسفر آف نالج بھی ہوتا ہے. تو اب آپ نے کسی بھی پرسنالٹی کے ساتھ اگر مکالمے میں آتا ہے, اس سے ڈبیٹ میں آتا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ وہ
نالج گین کرتا ہے کہ اس کی بہت ساری باتیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی، تو وہ آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنیں گی. تو یہ ڈبیٹ بھی، یہ اس طرح جو مکالمہ ہوتا ہے، جو ایک گروپ دوسرے گروپ سے کرتا ہے یا ایک شخص دوسرے شخص سے کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سورس ہے. اور سب سے جو ڈفرینٹ سورس ہے وہ ہے مراقبہ. مراقبہ یہ علم حاصل کرنے کا سب سے مشکل طریقہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں آپ کا علم بڑھے گا. آپ کیا کہتے ہیں، مشاہدہ کریں گے، اس میں بھی بہت سرٹینٹی ہے کہ آپ علم گین کر سکتے ہیں. اس طرح مکالمہ ہے تو اس میں بھی کافی سرٹینٹی ہے. لیکن جو مراقبے کا علم ہے یہ بہت کمپلیکس ہے. تو لیکن یہ بہت بڑا سورس ہے علم کے نالج کو گین کرنے کا. اور دنیا میں جتنے بھی بڑے سیج گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں، ایسی شخصیات جن کی سوچ و فکر کا اور جن کے فلسفے کا، جن کی تعلیمات کا ساری دنیا میں اثر ہوا ہے، تو ان کا سب سے بڑا سورس جو ہے یہ مراقبہ رہا ہے. مراقبہ بیسکلی کنٹمپلیشن کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو دنیاوی جھگڑوں سے، دنیاوی سورسز سے ہٹا لیتے ہیں اور اب کسی بھی خاص مقام پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور کوئی میڈیم نہیں استعمال کرتے آپ، اور آپ اپنے یعنی اس میں بیسکلی انٹلیکچوئل فلائٹس ہوتی ہیں کہ انسان اپنے ذہن کو خالی چھوڑتا ہے اور پھر اس کی ذہن کی وسعتیں اسے آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہیں. اور پھر انسان ایک خاص سورس جسے اب کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے، اسے غیر مرئی طاقتیں کہہ لیں یا روحانی کچھ چیزیں کہہ لیں، یہ سب بھی کرتے ہیں، شاعر بھی کرتے ہیں، سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں. ایون بل گیٹس جو ہے وہ ہر سال مراقبہ کرتا ہے تاکہ نیا کوئی خیال اس میں انفیوز ہو سکے جس سے اس کی نالج بڑھ جائے. تو یہ سارے سورس ہوتے ہیں. صرف مطالعہ ہی کافی نہیں ہے. اگر آپ مطالعہ پہ انحصار کریں گے تو آپ بکش مین کہلائیں گے کہ بھی اس کا مطالعہ جو ہے بہت وسیع ہے اور جو بھی اس کا نالج ہے وہ اسٹڈی بیس ہے. ایسی باتیں جو پہلے کہی جائے، کتابوں میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو پہلے کسی نے بیان کی ہوتی ہیں، ہم اسے صرف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس مشاہدہ کا علم ہے، مکالمے کا علم ہے یا مراقبے کا علم ہے تو یہ ایکسکلوسیو علم ہوتا ہے. اس میں ایسی باتیں آپ کو پتہ لگتی ہیں، علم کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو کسی پہ نہیں کھلے ہوتے ہیں. اور جو انسان جتنا ایکسکلوسیو ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو بس یہ ہمارا انجینئر صاحب پہ کرٹیسزم تھا کہ یہ سارا انحصار جو ہے اپنے مطالعے پہ ہی کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ مطالعہ کیے گئے ہیں اور اسی پہ اپنا تکیہ کرتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو فار واچنگ.